लो तो हम लोग क्योंकि ये तो हमारा स्पेशल ही बीच में अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अल्लाह ताला का एहसान है कि इतने प्यारे ये अल्लाह ताला ने हमें इतना मुबारक महीना अता किया है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन। और आप सबका आना अल्लाह ताला मुबारक करे। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। ये हमने एक छोटा सा दरमियान में सेशन रखा है ज़िल हज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे दिन हैं। तो सबसे पहले मैं सब आने वालों को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। अल्लाह ताला का एहसान है उस परवरदिगार का, वो हमें ये प्यारा सा ज़िल हज का महीना अता फरमा रहा है एक दफ़ा फिर। और बहुत ही दुआओं के साथ इसको मैं शुरू करूँगी कि अल्लाह सुब्हानो ताला इसकी जितनी भी खैर बरकतें हैं, फैज़ हैं, वो सब हमें अता फ़रमाए। हम सब को इससे जो भी अल्लाह ताला ने अहकामात दिए और इस प्यारा मुक़द्दस महीना अता किया, उसकी हम उस तरह से शुक्रगुज़ारी कर सकें जिस तरह के उसे हम महबूब हों, हम उसे अच्छे लगें। तो हम बहुत आजिज़ी से अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी के साथ ये छोटा सा एक हम पढ़ने लगे हैं इन ज़िलहज्जा के 10 दिनों के लिए, जो अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से कुरान और सुन्नत दोनों के मैं रेफरेंसेस आपको दूंगी, हदीस भी पेश करूंगी और इसके रेफरेंस में आपको कुरान पाक की आयत का भी रेफरेंस दूंगी। तो यकीनन आप लोगों को बहुत इस्तिफ़ादा होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आज असल में नमाज लेट खत्म होती है ना मगरिब की, बस मैं भी आ रही नमाज पढ़ के। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम लोगों को यही था कि हम लोग इजीली, बस ये है कि हम एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा महीना अता किया है। सबको इसकी मुबारक हो और सबको सबको इस बरकतों वाले दिनों की जो फैज़ हैं, बरकतें हैं, वो सबको नसीब हों। हमने सबको फैज़ याब करे इंशाअल्लाह। देखें, हम कोशिश भी करते हैं और ये एक याद दहानी भी होती है। तो ये बहुत प्यारे दिन हैं, बहुत ही बरकतों और रहमतों और अल्लाह की ख़ास कुर्बत हासिल करने के दिन हैं। तो जिसको हज का भी शौक़ है वो तो गौर से सुना करे ये बातें। और अल्लाह ताला फिर जब आप दुआ करते हो, कोशिश करते हो, तो अल्लाह रहमान और रहीम परवरदिगार है जो फिर अपने बंदों को बुलाता भी है। और देखें, माशाल्लाह मुझे इतने याद आ रहा था ना जब मैंने ये सारी तैयारी की, तो मैंने इतना मुझे दिल भर आया। मैं अपने माशाल्लाह दोनों हज मुझे याद आए कि किस तरह से किए थे। और फिर मैंने कहा अल्लाह ताला बस तेरा एहसान है, तूने करवा लिए। बड़ा ही सोच के तो लगता है कि ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वही तौफीक देता है, हम नहीं सोच सकते। रैला को भी, रैला ने भी तो तुझसे ही सारा कुछ करके तेरे से अरेंजमेंट सारी करवाई तुझे साथ, तो फिर उसने भी हज किया। हाँ, अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह। हम सब ने कितना अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की ना, अल्लाह ताला फिर ऐसी रहमत करे और हम उम्रे पे जाएं। अब हम उम्रा करेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। तो शुक्र करती हूँ कि उसने इतनी ख्वाहिश थी उसकी, उसने कम से कम हज तो कर लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला वो पाकीज़ा एक नेक रूह थी। 2 साल गुजरे थे उसको हज किए हुए। तो हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला बस कबूल करे और इंशाल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में होंगी, हम मिलेंगे उनसे इंशाल्लाह। देखिएगा आप,
پتہ بھی نہیں چل انشاءاللہ رہا. میں وہی کہتی ہوں، اب تو ہم نہیں جانا ہے نا ان کے پاس، ہاں اب ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہم سیدھے وہیں پہنچے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور، وہ تو ہاں بڑا ہی مہربان ہے، وہ رحم کرے گا. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اتنے پیارے اور جو رحمتوں والے دن ہیں ہمیں مقدر ہوئے ہیں، اور ہم اب انشاءاللہ مل جل کے ایک دوسرے کے لیے رحمت بنیں گے، اور ضرور کوشش کریں گے کہ جو بھی اس کے اندر احکامات ہیں وہ ہم پوری ایمانداری سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت میں مل سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب لوگوں کو میں شروع میں ہی کہتی ہوں کہ آپ دعائیں پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا اہل القرآن، اور رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا وشفاء من کل داء. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما. اے پروردگار ہمارا علم بڑھا دیجئے اور ہمیں دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا کیجئے، اور اے پروردگار ہم سوال کرتے ہیں اس علم کا جو ہمیں فائدہ دے، اور اس عمل کا جو آپ کے ہاں مقبول اور منظور ہو. اے پروردگار تیرے عاجز اور کمزور بندیاں تیرے آگے عاجزی سے حاضر ہیں. تیرے ان مقدس جو نے پاکیزہ ہمیں عشرائے جو ذی الحج عطا کیا، اس کی فیض اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے، اور اس کے لیے جو میں نے کچھ احادیث اور کچھ قرآن پاک کی آیات جو جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں وہ آپ کو ریفرنس کے لیے دوں گی، آپ غور کیجیے گا، اور اینڈ میں آپ سے کویسچن کر لوں گی. تو آج ہم عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. یعنی میں نے سب سے پہلے، جیسا کہ سب لوگ کچھ نئے بھی آئے ہیں، تو سب کو مبارک دی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ عشرہ رحمت جو ہے برکتوں والا یہ ہمیں عطا کیا. سب امت مسلمہ کے لیے یہ باعث رحمت اور برکت ہو، اور حج کرنے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین، ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ پہلے 10 دن ذی الحجہ کے اور ان کے ایام عشرہ جو ہیں، 10 دن جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ان کی کس قدر امپورٹنس ہے. تو پہلی ذی الحج سے لے کر یوم النحر، اب میں نے یہ جو بھی نام آپ کو لینے ہیں نا، یہ بہت سیگریڈ نیمز ہیں، تو آپ جانتے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ اب آپ عربی بھی سیکھتے ہیں. تو یوم النحر آیا سب سے پہلے، یعنی پہلے تو فرسٹ ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک جو 10 دن ہوتے ہیں، ان میں جو 10واں دن ہوتا ہے یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جس میں جو ہیں ہم عید مناتے ہیں، اور اسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں. اور اس دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سیکریفائس کرتے ہیں اپنی جان کے بدلے میں کوئی بھی جو جانور ہم نے قربان کرنا ہو. تو ان ایام عشرہ ذی الحج کی بہت اہمیت، برکات، فیض ہیں. تو سب سے پہلے آپ غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، توجہ دیجیے گا. ہم ان دنوں کو بہت کیجول لے کے روٹین میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہم بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے مومن وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ، اینڈ بہت ہمیں کانشیس مسلم ہونا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں، ذی الحج کے 10 دن کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. مطلب ذی الحج کے جو پہلے 10 دن میں جو اعمال انسان کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت پسند فرماتے ہیں، اور اتنے زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ باقی کسی دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی اتنی فضیلت نہیں آئی اور اتنی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے رسول سے پوچھا کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں، سوائے اس کے کہ اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، اور وہ نکلے بھی اور جان بھی دے دے اور مال بھی، اور پھر وہ دونوں چیزوں کے ساتھ خود کو بھی وہ شہید ہو جائے، تو پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ باقی سب جو ہے تو باقی سب پھر اگر فضیلت ہے تو ان کی بہت زیادہ باقی کے مقابلے میں بہت زیادہ، ہر کام کے معاملے میں زیادہ فضیلت ہے۔ جہاد میں جانے سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کی، یعنی جہاد میں اگر آپ جا کے شہید ہو جاتے ہو تو شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن باقی پورا سال میں کیے گئے اعمال ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اب جب ہم لوگ پہلے ہم کانشیس نہیں ہیں، لیکن جیسے ایز سون ایز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا سیگریٹ کیا ہے، اتنا ان کو تقدس دیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، تو ہمیں اب شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اور پھر حافظ حجر الاسفانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان ایام کے اعمال کو افضل بنایا ہے اور بڑی اچھی ان کی حکمت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے 10 دن ذی الحجہ کے اس لیے اس کو شان بخشی ہے، فرماتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن ایام یا ماہ مبارک یہ ایسا ہے جس میں ساری عبادات مل جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں توحید تو اٹ سیلف، ہم مسلمان ہیں، توحید ہمارا پہلا رکن وہ سب مانتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے پھر نماز ہے، اقامت صلاۃ ہے، پھر فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، اور حج ہے، اور صدقات اور خیرات ہیں، یہ سب ایک ساتھ اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ عبادات نا۔ تو انہوں نے کہا اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان سب عبادات کو آپ کولیکٹیولی ان ون منتھ جو ہے یہ اس میں آپ ایام ماہ حج میں آپ ذی الحج کے منتھ میں ساری عبادات کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ساری عبادات اس مہینے میں مل جاتی ہیں تو صدقہ بھی اس مہینے میں دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور دیکھیں پہلی سے لے کر 10 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز روزہ رکھتے تھے، اور جو ہے وہ تو 9 روزے تو رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10ویں دن ظاہر عید ہوتی تھی جسے ہم نے ابھی بتایا، کیا بتایا تھا اس کو، میں نے کیا نام بتایا تھا، کوئی بتائے گا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں گی کویسچن تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ جی شاباش، جی بالکل ایگزیکٹلی، یوم النحر، بہت پیارا نام ہے، اور یہ سارے نام جو ہیں عربی میں جو ہیں یہ بڑے سیکرڈ نیمز ہیں، آپ کو آنے چاہیے۔ یوم النحر ہوتا ہے جب آپ حج پہ جائیں گے تو پھر آپ کو ضرور ان چیزوں سے پتہ ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو بات سن کے انکنوینئنس نہیں ہوتی کہ آپ ان باتوں کو ایک دم آپ کو لگے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اس دن تو وہ ظاہر ہے کہ عید ہوتی ہے، تو باقی 9 دن کے روزے نبی پاک رکھتے تھے۔ تو دیکھیں روزہ بھی مل گیا، یعنی یہ ساری عبادات کولیکٹیولی ہو گئیں، توحید، نماز، روزہ، اور پھر حج و زکوٰۃ۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ کیا یہ شب قدر بھی زیادہ افضل ہے؟ نہیں، رمضان اور اس کے آخری عشرے کی اہمیت قرآن میں واضح ہے، تو اس کو تو بہرحال چیلنجیبل نہیں ہے، لیکن باقی یہ جو ایام ہیں 10 یہ بہت سیکرڈ ہیں ذی الحج کے 10 دن کے مقابلے میں، اور کوئی دن اتنے اللہ کے ہاں فضیلت نہیں رکھتے۔ تو اب ان ایام میں خاص طور پر 10 دن تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے،
اور دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب ہو، لہٰذا ان دونوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت توحید کے لیے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو اور اللہ کی حمد و ثنا کرو، کیونکہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ اور دنوں میں کیے گئے اعمال کے مقابلے میں کچھ محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت اور توحید سے کیا مراد ہے؟ جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا مراد ہے؟ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہوا۔ بالکل صحیح، اس کو آپ نے صحیح کہا، بالکل یہ آپ نے اس کا بتا دیا، ترجمہ بتا دیا نا۔ تو ویسے یہ اس سے مراد ہے تحلیل، تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ توحید ہے۔ اور پھر اس کو تحلیل آپ لوگ یاد رکھیے گا، نام نا آپ کو آنے چاہیے۔ اور پھر اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، تو اس سے کیا مراد ہے بتائیں؟ اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، کبریائی کیا ہے؟ جی نمرہ بتاؤ۔ اچھا چلیں کوئی بھی بتا دے، نگت جی یا آپ لوگوں کو آواز میں سے آ رہی میری؟ آپ لوگوں کے مائک بالکل بند ہیں۔ جی تکبیرات سے مراد تکبیریں ہوتی ہیں جو بھائی تکبیر، بالکل یہی بات ہے، آپ لوگ، میرا مطلب ہے کوئی سمپل سی بات ہے کہ جب تکبیر بیان کریں، اللہ کی اللہ کی کبریائی بیان کریں، بڑائی بیان کریں، اور یہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کہنا، اور باقی تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کریں اور پھر اللہ کی حمد بیان کریں۔ اور حمد سے کیا مراد ہے؟ آپ بتاتے جائیں نا ساتھ ساتھ۔ ہم سے مراد تعریف بیان کرنا اللہ تعالیٰ، بالکل ایگزیکٹلی، ہاں بالکل، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا۔ تو اس کی پاکی بیان کرنا۔ پھر پہلے ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک تکبیرات کہتے ہیں ان کو، ان تکبیرات کو جو ہیں ان کی ٹرم ایک یوز کی جاتی ہے، مطلق کہا جاتا ہے، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو تکبیرات کی جاتی ہیں ان تکبیرات کو، جو 9 ذی الحج تک، پہلی سے لے کے 9 ذی الحج تک جو تکبیرات مسلمان پڑھتے ہیں انہیں مطلق تکبیرات کہا جاتا ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک جو تکبیرات بیان کی جاتی ہیں انہیں تکبیر مقید کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو اچھا رہے گا، کیونکہ وہ ابھی میں اس کی بارے میں حدیث بھی آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت جی جو 10 سے لے کر 13 تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر، اس کو کہتے ہیں مطلق تکبیرات، جو پڑھی جاتی ہیں سارا وقت، لیکن جو مقید کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تکبیرات عمل کے، کسی عمل کے متحد ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو حدیث بتاؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا۔ تو ہم چند تکبیرات جو ثابت ہیں، مسنون ہیں۔ پہلی روایت ہے جو مسند احمد سے ہے، مصنف بن ابی شیبہ کی ہے، جو آپ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے آسان اور ہم لوگ شروع سے پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو آپ نے کنٹینویشن میں اپنی ورد، اپنے زبان سے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کا آپ نے جو قرات ہے، آپ نے بھی لفظ سیکھا تھا قرات پڑھنا، اقرا سے ہے، اقرا کرنا ہے، پڑھنا، تو پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ سب سے آسان ہے جو عام طور پر ہم سب پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کیا میں نے کون سی تکبیرات کہیں؟ ایک ایک بندہ بول دے۔ یہ بہت پیاری ہیں اور بہت ان کا اجر ہے، بے شمار اجر ہے۔ میں بولوں؟
ہاں جی پہلے اس کو بول لینے دیں، یہ اس نے کھول لیا ہے ملائکہ نے. جی بولو پھر آپ بولنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں بیٹے نہیں، یہ تکبیرات میں بولوں؟ جی آپ بولیں، آپ نگہ جی آپ بولیں. اچھا میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا. اب اس کا ترجمہ بھی آپ بول دیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحان بہت اللہ، بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اور دیکھیں ہمیں تھوڑا سا کوئی پازیٹیو جیسچرز دیتا ہے نا، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، ہماری کوئی تعریف کرے تو. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے ہی، ہم اس کا شکر کر ہی نہیں سکتے، اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ہماری زبان، یہ تو ہم عاجز ہیں. اللہ ہے ہی قابل تعریف، تو ہم کیوں نہ کریں اس کو؟ ہاں کتنا آپ نے اچھا پڑھا ہے نا بیٹے. اس میں نا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے. دیکھو یہ بہت سیگریٹ ڈیز ہیں، ان کی اسپیسیفک جو عبادت کے طریقے ہیں نا وہ ہمیں نبی پاک نے بتا دیے، کیونکہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی امپورٹنس خود بتائی اور کر کے دکھایا یہ سب کچھ. اور یقین کریں مجھے اتنا مزہ آیا جب میں نے حدیث پہ کام کیا اور آیات میں نے پڑھی تو مجھے بہت مزہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم عملی نمونہ بنے ایسے. اب کہاں، اب دیکھیں ابھی میں ایک حدیث پڑھوں گی تو آپ کو لگے گا کہ اب ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے، تو جب کوشش کریں گے تو اللہ توفیق دے گا. تو اللہ کی تکبیر اور حمد ایک ساتھ، اور پھر صحیح مسلم میں ہے اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب یہ کون پڑھے گا ایک دفعہ؟ یہ بہت اچھی ہے، یہ بھی بہت میں پیارا پڑھ لگتا سکتی ہے. ہوں ویسے. باری باری پڑھ لیں، اب کوئی اور بھی پڑھ لے اگر چلیں کسی نے ٹھیک پڑھ، ہے. نہیں تو آپ ہی پڑھ لیجئے گا پھر، کیونکہ آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے. تو اب پہلے چلیں کوئی اور پڑھنا چاہے تو سمیرا پڑھ لے، نہیں تو پھر شبانہ، میں پڑھ اگر آپ نے کسی نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لو. دیکھو یہ مسلم، صحیح مسلم میں ہے، بہت پیاری ہے، یہ بھی اللہ کی بڑائی ہے. تو کون کرنا چاہتا ہے؟ اللہ چلیں آپ ہی پڑھ دیں. اللہ نگہ جی آپ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. سبحان اللہ، تو کتنی اس کا ترجمہ میں بھی کر دوں. جی جی بالکل ضرور. اللہ اکبر کبیرا، اللہ ہی کی ہی بڑائی ہے، اللہ کبیرا الحمد للہ کثیرا، اور اس کی بہت ہی زیادہ اس کی تعریف ہے، بے قابل شک تعریف ہے. بے شک. الحمد للہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو. اس کی پاکیزگی، یعنی سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ. ہاں، سبحانہ، تسبیح سبحان اللہ کا اما مطلب یصفون. پاکیزگی بیان بالکل، اللہ تعالیٰ صبح ہر شام. علائش سے پاک ہے. جو یہ شرک کی علائشیں اور یہ کر رہے تھے، تو سبحان اللہ ہے بکرۃ و اصیلا. بکرۃ و اصیلا کے لفظ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح اور شام سے ہیں، یعنی صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ کے ذکر کرتے رہو. اور یہ اب دوسرا ہو گیا. اب تیسرا آپ دیکھیں، یہ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بار بار پڑھنا ہے. یہ فتح باری میں آتا ہے کہ آپ نے بار بار کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر بار بار اسی کو پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ثابت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کو یہ بھی آتا ہوگا. یہ تینوں مختلف جگہوں پہ اس طرح سے آئی ہیں تسبیحات، تکبیرات، جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہت پیاری تسبیحات، تکبیرات ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کسی نے پڑھنی ہے؟
شبانہ آپ نے یا سمیرہ یا کوئی شاکرہ آپ پڑھو گے؟ آپ لوگ یہ اس کی تو آپ کو زبانی پریکٹس ہونی چاہیے. دیکھو الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بالکل یہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا پیار سے پڑھو، اچھے طریقے سے ادا کرو، اس کے میننگز کو فیل کرو، اس کی جو اس کا اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو سلو جیسے کہتے ہیں نا. باجی میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھو بالکل. آپ نوائز بہت ہے آپ کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الحمد وللہ الحمد. وللہ الحمد. بالکل صحیح. آپ کا نا نوائز بہت ہے شاکرہ، آپ کی سائڈ سے پتہ نہیں کیوں بہت نوائز ہے. آپ کا فین آن ہے یا پیچھے سے کوئی نوائز ہے؟ تو دیکھیں یہ تسبیحات اور تکبیرات پہلی ذی الحج سے لے کر 13 تک کثرت سے پڑھیں. اب ان دونوں میں صحابہ کا کیا معمول تھا اس پر بھی غور کر لیں. ہمیں تو جب ہم دیکھیں گے ہمیں تو اب اس طرح لگے گا کہ نہیں ہمیں تو شرم آتی ہے. تو دیکھیں امام بخاری بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں، یعنی عنہما کا صیغہ آیا دونوں، یہ دونوں صحابی ان دنوں میں بازار کی طرف جاتے اور اتنے زور سے تکبیرات کہتے کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے. اب ہمارے ہاں ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ تو کریزی ہے، یہ تو میڈ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو دیکھیں یا کہے گا کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو دیکھیں اگر یہ دکھاوا ہوتا تو صحابہ کرام تو کبھی بھی نہ کرتے. تو یہ ایک مسنون بات ہے اور وہ کرتے تھے. تو یہ کرنے والا کام ہے جو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو بہت سے جو ہیں کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، آپ کو کہیں کہ بھئی یہ تو بہت ولی بننے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا وہ ہے، تو ہم تو عام سے ہیں، ہم نہیں. مطلب یہ دونوں ری ایکشن ہو سکتے ہیں نا لوگوں کے جب آپ اس طرح کریں. لیکن دیکھیں صحابہ تو نکلتے اور اتنی زور سے تکبیرات کہتے اور سب جو لوگ بھولے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو فوراً خیال آتا اوہ یہ تو ذی الحج کے دن آ گئے ہیں، پھر وہ سارے پڑھنے لگتے. تو یہ دوسروں کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا ماحول ہم لوگوں نے اس طرح کا نہیں رہا، باوجود اس کے کہ یہ ریاست مدینہ کے لیے اور اسلام کے نام پہ لیا گیا. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ایسا ماحول ہم دیکھیں. تو اللہ سے اچھے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. بہرحال یہ میں آپ سے حدیث شیئر کر رہی ہوں کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں جاتے اور پھر وہ تکبیرات پڑھتے تو پھر لوگ بھی پیچھے ان کے تکبیرات کہنے لگتے. تو اسی حوالے سے آتا ہے کہ وہ منی میں اپنے خیمے میں حج کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں بھی ایک بات آتی ہے کہ وہ خیمے میں اپنے منی میں حج کے دوران اتنی زور سے تکبیر کہتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی. تو مسجد والے بھی تکبیر کہتے اور مسجد والے تکبیر کہتے تو آواز بازار میں جاتی تو بازار والے بھی تکبیر کہتے اور اس طرح سارا ماحول منی کا تکبیر سے گونج اٹھتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ میں نے خود ہی کہہ دیا تکبیرات بہرحال اللہ اکبر ہے. اور تو حج میں تو کرتے لیکن چلتے صرف حج میں ہی نہیں، چلتے پھرتے پھر کہیں پہ بھی ہوتے، کہیں پہ بھی وہ جاتے تو وہ اس کو پڑھتے تکبیرات کو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت تکبیرات کو ان دنوں میں ضرور خاص کر لیں کیونکہ یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے جو نبی پاک سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آپ دیکھیں آپ جیسے ہم عشرۂ جو ہوتا تھا نا رمضان کا آخری عشرہ، اس میں ہم کہتے تھے رب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو سارے ہی بھیج رہے ہوتے تھے کہ یہی دعا ہے. تو اس کی بھی ایک اتھینٹسٹی تھی. اس طرح یہ اس عشرۂ ذی الحج کی ایک اتھینٹک بات ہے، ایک بہت اجر والی بات ہے. تو بہت آسان ہے اس میں اجر لینا کیونکہ اس میں
اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بہت پیار ہے اس دنوں سے، تو وہ ظاہر ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو کبھی دھیمی آواز میں، کبھی اونچی آواز میں، جہاں پہ بھی آپ ہوں، جس طرح سے بھی ہو، تو آپ کو یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ بھی پست آواز میں، ہلکی آواز میں تکبیرات پڑھیں، اور اگر گھر میں سب محرم ہے تو وہ بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں، مائیں پہلے بولیں گی تو بچے بھی آٹومیٹیکلی بولیں گے، تو عورتیں بھی بہرحال خوب تکبیرات پڑھیں۔ اور اب تکبیرات اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان ایام عشرہ میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن بھی، کون سا دن ہے عرفہ کا دن؟ ایک تو یوم النحر میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ بتاؤ نمرہ، کون سا تھا یوم النحر؟ ایک منٹ ٹھہرے نمرہ، ملائکہ آپ بتاؤ، 9 تاریخ۔ آپ کو سمجھ آیا بیٹے؟ جی باجی۔ ہاں دیکھو، یوم عرفہ جو ہے، آپ نے میرے خیال نکل جی آپ نے تو حج بھی کیا ہوا ہے، ہاں جی، آپ لوگوں نے تو حج کیا ہوا ہے نا، تو اس لیے آپ لوگ، خاص قدم ہے۔ ہاں بہت، تو وہ جو ہے نا عرفہ کا دن جو ہے نا 9 ذی الحج کا ہے، تو 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے اس کی اتنی اجر ہے کہ وہ نبی پاک نے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹانے کا باعث بنتا ہے، اتنا اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم سب روزہ رکھیں۔ تو نبی پاک تو 9 سے پہلی ذی الحج سے لے کے 9 تک کے رکھتے تھے، لیکن 10 والے دن تو ظاہر ہے کہ یوم عرفہ ہوتا ہے، تو یوم نحر ہوتا ہے، اس دن تو نہیں رکھنا ہوتا، لیکن یوم عرفہ کا روزہ وہ اللہ توفیق دے ہم سب رکھیں۔ تو ویسے بھی جو یہ روزہ جو ہے نا، یہ حاجی نہیں رکھتے، یوم عرفہ کا وہ تو حج پہ ہوتے ہیں نا، تو باقی سب جو مسلمان ہیں نا جہاں پہ بھی ہیں، تو اس کی بہت فضیلت ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں، جو کہ 1 سال پہلے اور بعد کے گناہوں کو مٹانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ ویسے اب تو بہت ہیلتھ انسٹیٹیوٹس والے اور ہیلتھ والے بتا رہے ہیں کہ ویسے بھی روزہ بہت، فاسٹنگ بہت اچھی آپ کی باڈی کے لیے، بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے، اچھی کر دیتی ہے آپ کی باڈی کو۔ تو اس طرح ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں، تو پھر ہم بھی روزہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اب باقی تمام مسلمانوں کے لیے جو حج پر نہیں گئے، اس کے علاوہ وہ سب روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی مسند احمد میں ہے۔ ایک کیا تھا کہ یوم عاشور کا روزہ، جو پھر ملا کے 9 اور 10 کا روزہ ہوا، کہ وہ ظاہر بنی اسرائیل رکھتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ 9 کا ملا لیا نبی پاک، 9 اور 10 کا روزہ، وہ روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر ایام 20 کا روزہ، ایام 20 کون سے ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، کون بتائے گا؟ شاکرہ آپ بتاؤ۔ جی 13، 14، 15 کا روزہ، ایگزیکٹلی چاند کی 20 کا مطلب یہ ہے نا چاند کی، ہاں ہمارا کیونکہ ہم سولر کیلنڈر، ہمارا لونر کیلنڈر چلتا ہے نا، تو باقی سارے کرسچن سب کا تو سولر کیلنڈر ہوتا ہے نا، تو ہمارے لونر کے حساب سے ہمارے چاند کی گھٹتی بڑھتی جو ڈیٹس ہیں ان کے مطابق ہمارا چلتا ہے نا جو، تو اس لیے وہ 3 دن ایام 20 کے۔ پھر فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھیں، تو یہ آپ کی، اور 9 روزے اس میں انکلوڈڈ ہیں جو پہلی ذی الحج سے 9 تک ہے۔ تو اب کون کون سے اعمال ہو گئے ذرا کوئی بتا دے، یہاں پہ رکے آپ، شبانہ آپ بتا دو یا سمیرہ؟ باجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام جو ہے نا ان کو ضرور کیا، ان میں ایک تھا یوم عاشورہ کا روزہ پہلا، بالکل شاباش، دوسرا ایام بیس کے روزے 13، ایام 14 20، اور 15، بالکل، تیسرا فجر کی 2 سنتیں، اور چوتھا یہی ذو الحج کے 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھنا۔ جزاک اللہ، ویری نائس، آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی پیارا عمل بھی عطا کرے۔
دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ یہ 9 روزے نہیں بھی رکھ سکتے نا تو آپ کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو دعا ہے کہ توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے. وہ توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب. دعا کریں اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر سارے عمل اللہ تعالیٰ کو ان دونوں سارے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بہت محبوب ہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ بتا دیں کیا کر سکتے ہیں. جو آپ دیکھیں روٹین میں تو ہم دن گزار ہی رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا اور کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی بتائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان دنوں میں خاص عمل کریں تاکہ ہم اللہ نے یہ خاص دن رکھے ہیں، خاص مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں. ان دنوں میں صدقہ زیادہ دینا چاہیے. شاباش، بالکل صحیح. اور صدقات کرنے چاہیے اور جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور کون بتائے گا؟ دیکھیں بہت سارے عمل ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود کو اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے خالص کریں. پھر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اور جو استغفار کی دعائیں ہیں اتنی زیادہ ہیں وہ ہر وقت پڑھتے رہیں، وہ سیکھیں، پڑھیں، ان بار بار بولیں، اور وہ آپ سب کے پاس موجود ہیں. پھر شعوری طور پر جو آپ نے میں نے آپ کو سورۃ الاعراف میں پڑھایا تھا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور اس کی معرفت کا احساس ہمیں ایسے محسوس ہو کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم، ہماری زبان، آنکھیں، دل، وہ سب خود بخود اسی کی ذکر، اسی کی محبت کے لیے ہمارے لیے وہ ہر وقت اس میں موو کریں، خود بخود چلیں. پھر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ جو آپ نے بھی پڑھا تھا کہ تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں کہ ہم جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکیں اس کو پڑھیں، اس کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اور خود بخود ہم ایمان کی حلاوت کا احساس ہمارے دل میں ہو، ہمیں محسوس ہو، اور ہمارے تمام اعضاء اللہ کے لیے حاضر ہوں. کہ پھر اپنے ٹائم کو ہم نے پریشس بنانا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا فلموں، ڈراموں، گانوں یا ادھر ادھر بازاروں میں چکر لگانے کی بجائے. آپ میکسیمم جو ہے ٹائم اپنا آرگنائز کریں جس میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ محسوس کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کر سکیں. آپ ڈیفینیٹلی آپ ریلیٹیوز بہت اہم ہیں، ہمارے بہن بھائی جو بھی ناراض ہیں یا جو بھی ہیں ان کو اگر آپ چل کر سکتے ہیں، اپنی مطلب اس طرح سے نہ کریں کہ آپ خود تنگ ہو جائیں، کیونکہ رشتہ داروں کا بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. تو آپ ان کو کوئی گفٹ بھیج دیں اور پازیٹیو جیسچرز دیں، اور کوئی برائی بیک بائٹنگ سے بچیں. بیک بائٹنگ کی بجائے دیکھیں ہم جب بھی ملتے ہیں نا کہیں تو ہم سے ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. تو اس کا بہت یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا بات کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں بہت استغفار کرنا چاہیے. تو اس کے ان ریٹرن اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اور مومن کا دل ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے کمی ہوئی ہے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو ان کو گفٹ بھیجیں ایسے موقع کے اوپر. پھر بہت زیادہ درود شریف پڑھیں، بہت زیادہ تکبیرات پڑھیں. تو یہ سارے کام ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کرتے ہیں اللہ توفیق دے. پھر بھی کمیاں ہم سے رہتی ہیں، ہم عاجز ہیں، اس کے کمزور بندے ہیں، لیکن ان دنوں میں اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. تو ہم یہ سب کچھ کریں، کوشش کریں انشاءاللہ. اسی کوشش کے چکر میں ہم لوگوں نے یہ بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے. تو خوب صدقہ جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کریں اس 10 دنوں میں، بہت اس کا اجر ہے. پھر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں مشغول کریں. ان ایام کے مخصوص نام ہیں، ان سے بھی واقفیت حاصل کریں. آپ پہلے ذوالحجہ کا مطلب پہلے عشرۂ ذوالحجہ کا مطلب
پہلے 10 دن جو ایام پہلے ایام عشرہ ذی الحج کے ہیں ان کا ہے. اس کے بعد یوم ضحیٰ یعنی بڑی عید کا دن آتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰہِ، اللہ کا بہت اللہ کو یاد کرو ایام معلومات. یعنی یہ جو ایام معلومات ہے نا، ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ ان کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے ایام معلومات. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں کے بارے میں کہ یہ 10 دن ایام معلومات کہا جاتا ہے. یعنی قرآن میں ان کو بہت اہمیت دی گئی اور بہت اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایام تشریق. اب آپ دیکھ لیں ایام تشریق کنہیں کہتے ہیں. ایام تشریق جو ہے نا 11، 12 اور 13 ذی الحج کو کہا جاتا ہے. ان کا نام ہے ایام تشریق. اور پھر قرآن کی آیت سورۃ الحج میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰہِ فِي أَيَّامٍ معلومات. ایام معلومات کا کون سے دن کو ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ایام معلومات جو ہیں یہ 10 دن ہیں جو قرآن یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں نا ان کے بارے میں ہے. جب آپ سورۃ الحج پڑھو گے نا 12، 13، 14 حج والے نہیں ہیں، وہ ایام تشریق ہیں. ایام تشریق بھی ہیں نا، ان کے بارے میں دیکھو، اس کے بارے میں آتا ہے. آپ غور کریں سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آپ دیکھیں وَاذْكُرُوا اللّٰہِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ایام ممودات یعنی کیلکولیٹو مدت ہوتی ہے نا ایک، اس سے ہے لفظ کہ جو معلوم مدت کے ہیں ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰہِ فِي أَيَّامٍ معلومات سے مراد ایام العشرہ ہیں. یعنی یہ ایام معلومات ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور ایام معدودات جو ہیں ان سے مراد ایام تشریق ہیں. یعنی 10 معلومات اور ایام تشریق 11، 12 اور 13. ان 13 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. اور اب جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی میں آپ کو کہا تھا کہ بات بتاؤں گی تکبیر مقید کے بارے میں، کہ انہیں تکبیر مقید کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جس کی ابتدا ہوئی وہ اس طرح سے کہ یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، اور ان تکبیرات کی انتہا جو ہے وہ یعنی یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ یہ عظمت والے دن ہیں، تو اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے. اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بھی قربانی کے دن تکبیرات پڑھتی، اور حضرت عثمان ابن عفان کے پیچھے بھی عورتیں تکبیرات پڑھتیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تکبیرات کہتے تو عورتیں ان کے پیچھے تکبیرات سن کر تکبیریں پڑھتیں. ان ایام تشریق کی راتوں کو مسجد میں جب تکبیریں ہوتیں تو عورتیں بھی تکبیریں کہتیں. عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے دن عید گاہ کی طرف جائیں، یہاں تک کہ ہم ان عورتوں کو بھی عید گاہ میں لے آئیں جو کنواری ہیں، اور ان کو بھی جو خصوصی ایام میں ہیں کہ جن پر نماز اس وقت ساقط ہو جاتی ہے حیض والیوں کو، تو وہ لوگوں کے پیچھے اپنی صفیں باندھ لیں اور وہ بھی تکبیریں کہیں. نماز اگرچہ وہ نہیں پڑھیں گی لیکن وربلی یعنی آپ ووکل ہو سکتے ہو، آپ تکبیرات کہہ سکتے ہو. تو اور وہ تکبیریں آپ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن آپ تکبیروں میں شمولیت اختیار کریں گے. اور مسلمان جب سارے مسلمان دعا کریں گے تو وہ بھی دعا کریں گی، حیض والی اور جو کماری اور لڑکیاں جو آئی ہیں پیچھے انہوں نے بنائی ہے کتار، وہ بھی
کھڑی ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کیا گیا. ہم لوگوں کو بڑا ایشو ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم جائیں کہ نہیں جائیں. اگر حیض میں ہے تو مسجد، تو آپ مسجد جا سکتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. آپ پیچھے کھڑے ہو کے آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ تکبیرات پڑھتے رہیں، آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، آپ دعا میں شامل ہوں. دعا بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ دعا میں شامل ہوں اور اس مبارک دن کی پاکیزگی اور برکتوں کو آپ حاصل کریں. تو ایک مسلمان جو ہے ذمہ دار ہے کہ ان 10 ایام میں وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے. دوسرا کام جس مسلمان نے قربانی کرنی ہے اسے چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے اور اپنے بالوں کو درست کر لے، اور پھر ان 10 دنوں میں نہ اپنے بالوں کو اور نہ ناخنوں کو کاٹے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی. فرمایا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آگے والے اور پیچھے والے 1 سال، یعنی ان کو کیا جائے گا جو آنے والا سال ہے اور جو گزرا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال میں کسی اور دن اتنی آزادی نہیں ملتی. اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کس لیے آئے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیری رحمت کے متلاشی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، یعنی فرشتوں میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ، یعنی سارے جو یوم عرفہ میں پہنچے وہ پھر سارے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان ایام کی فضیلت اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی ہم اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائیں، اور خصوصاً ان ایام میں تکبیرات، کثرت ذکر، نوافل، صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں. اور کتنا اچھا ہو مسلمان جو بہترین تجارت کرتے ہیں. ہم لوگ بہت مسلمانوں کے لیے موٹیویشن ہے کیونکہ نبی پاک بھی تجارت کرتے تھے اور مکہ والے تجارت پیشہ تھے. تو بہترین تجارت کریں. ہر شخص صبح کرتا ہے اور ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو جو ایمان کی تجارت کو فروغ دے وہ اس نے پھر سب کچھ پا لیا. ہوا خیر مما یجمعون قل بفضل اللہ و برحمتہ میں ایک بات کہوں جی باجی، یہ جو تکبیرات ہیں نا یہ میں نے پچھلے سال بھی لکھ کر نا 10-15 پیجوں پہ تو میں نے مختلف اپنے ملنے والوں کو تقسیم کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ دروازوں پہ لگائیں تو ان کو دیکھ کے آپ بھی تکبیریں پڑھیں اور آپ کے بچے بھی پڑھیں انشاءاللہ. تو ہمیں کم از کم 5 یا 6 گھر ایسے ہونے چاہیے جن کو ہم یہ تکبیرات لکھ کے دیں، وہ اپنے گھروں میں لگائیں اور خود بھی پڑھیں، پھر ان کے بچے بھی پڑھیں گے. میں بھی اپنے بچوں کو پھر کہتی ہوں کہ یہ پڑھو یہ جو لکھی ہوئی ہیں. جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس طرح ہی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا کہ میں شامل ہو جاتے ہیں نا. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ تو مطلب بازار میں جا کے کرتے تھے، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے نا. تو ہم اتنا تو کر سکتے اپنی کام والیوں کو، اپنے ملنے والوں کو، جن کو ہم دے سکتے ہیں ان کو ہم دیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ تو صدقہ جاریہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حلاوت کتنی ہے، آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے اور کتنا آپ شوق رکھتے ہو، کتنی اللہ کی محبت میں آپ کہاں تک جا سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو. تو یہ ایک بہت پیاری بات ہے کیونکہ ان دنوں میں ان کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پیارا ہے یہ عمل. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے اس طرح کی تکبیرات لکھ کے تو آپ لگا دیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس سے پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ جو پڑھے گا اس کا اجر آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی اجر ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ اللہ کے ساتھ میں نے آپ کو کہا نا یہ ایک تجارت ہے، تو اگر انسان کسی کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ پھر روزے رکھو، تو پھر افطاری کا بندوبست بھی کرتا ہے، تو جو کوئی کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. تو ہم ان اعمال سے اپنی زندگیوں کو پاک صاف بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ہم مغفرت کی راہوں کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم اہدنا الصراط المستقیم کو پا سکتے ہیں،
ہم اللہ کے تقرب کی راہوں کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت آخرت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور اپنا دیدار ہمیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں صرف مومنین کو اپنا دیدار کرواؤں گا اور باقی اس سے محروم رہیں گے. تو اللہ ہمارے ایسے اعمال ہوں اور پھر نبی پاک سے حوض کوثر کا پانی بھی اسی کو نصیب ہوگا جو امت مسلمہ میں یا جس نے اس کے اعمال ہوں گے، جو اس لیول پہ کھڑا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. پھر اب میں آپ سے، اب جو میں نے الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، آپ لوگوں نے یقیناً کافی کچھ سیکھا، میں نے بھی سیکھا، آپ نے بھی، ہم سب نے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل بھی صحیح پیارا بنائے. تو اب میں آپ سے کچھ سوال کرتی جاتی ہوں، تو آپ باری باری جواب دیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ریفرنس سے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا مختصر سا آپ کا ریویو ہو جائے گا اس میں. دیکھیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نمرا آپ نے پہلے بتانا ہے، یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ عید کے دن کو. شاباش، عید والے دن کو نا، 10 ذی الحج کو. شاباش. اور اب بتائیں ملائکہ، یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ کون؟ نواں ذی الحج. اب بالکل. اور اس میں کیا خاص بات ہے جس کی نبی پاک نے بہت درجے بتائے اور اس کے بارے میں حدیث بھی آئی کہ 2 سال کا اجر ملے گا؟ تو پھر اس کی کیا خاص بات ہوتی ہے یوم عرفہ میں؟ کہ روزہ رکھتے ہیں. بس یہی خاص بات ہوتی ہے. ہاں، یہی خاص بات ہوتی ہے. تکبیریں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ان ایام کی حکمت ہے، جو ان کی اہمیت ہے، جو امام حافظ الحجر اصفہانی نے بیان کی تھی. وہ میں نے یہ اب جو سوال ہے یہ میں پہلے پوچھوں گی. شبانہ آپ بتاؤ کہ کیوں انہوں نے اس کی حکمت بتائی، کہ کیوں اتنی زیادہ اس کی ایک حکمت بھی انہوں نے بیان کی تھی. ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے نا. کسی اور کو پتہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا. باجی میں بتاؤں؟ ہاں جی، ضرور ضرور. باجی انہوں نے ان ایام کی یہ حکمت بتائی تھی کہ جو بھی توحید، نماز، روزہ، حج، صدقات، خیرات جو ہے نا، اس 10 دنوں میں وہ سارے ادا ہوتے ہیں، ادا ہو جاتے ہیں. کہ مطلب توحید ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توحید بھی اس میں ہو ایکسیلنٹ. جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتا ہے، روزے بھی ہم نے رکھنے ہوتے ہیں، بالکل، جزاک اور حج اللہ. بھی ہوتا ہے، اور ساتھ صدقہ اور خیرات بھی ہوتا ہے. جزاک اللہ. تو یہ ساری بہت باتیں مل کر ہو بالکل، جاتی یہ اس ہیں. کی حکمت انہوں نے. ہر جو علماء ہیں نا وہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر ہو جو اتنی محنت کرتے ہیں. آمین. تو ہم لوگ پھر جو ہیں ہمیں ایک سمجھے کہ پکی پکائی کھیر مل جاتی ہے. ہم وہ بھی ویسے نہیں اب تو کھانے کو تیار، کیونکہ ہمارے جو فلیور برڈز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. رزق حلال ہمارے پاس کم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کوشش میں ہیں، کوتاہیاں کمیاں ہیں بہت. تو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے اتنا غور کیا اور سنا، مجھے بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایمان قبول کرے. اور اس میں جو ہم ہر وقت ایمان کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں، کوئی وہ دعا بتا دے کسی کو اگر یاد ہے تو. سورۃ ال عمران میں ہے وہ دعا، آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں اور ہر وقت پڑھتے ہیں. میں دعا جب پڑھاتی ہوں تو اس میں پڑھتے ہیں. بتا دیں کون سی دعا ہے جو ہم دل کے ثبات اور قرار کے لیے پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ اس پہ مضبوط ہو جائے. کوئی بھی بتا دے، میں پڑھوں گی نا پھر آپ کو فوراً یاد آ جائے گی. کسی کو یاد ہے؟ مومنین کی دعا تھی نا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعداتی. اپنے دین پہ قائم کر دے اللہ تعالیٰ، اپنا ثبات اور قرار دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ بتائیں کہ تحلیل کیا ہے؟ یہ سارے نام میں نے بھی آپ کو بتائے نا، آپ کے سامنے ہی باجی ہیں. میں بتاؤں؟ ایک منٹ ٹھہرو پہلے نا. نگت جی آپ یا شبانہ یا ملائکہ آپ کوشش کر لو. نمرا، تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. بالکل، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ.
اللہ کے سوا توحید، جو توحید ہے نا وہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پھر دوسرا ہے تکبیر، کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر توحید ہے نہیں تحلیل جو تھا نا وہ توحید تھی، اور جو تکبیر ہے وہ تو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں ہر وقت، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ساری تکبیرات باجی تمہید کیا ہوتی ہے؟ اور تمہید دیکھو لفظ ہی ہا میم دال سے حمد سے نکلا ہے، تو اللہ کی حمد، تمہید اللہ کی حمد سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کو کافی اچھا روٹ ورڈ بھی آ گئے ہیں حمد، اور آپ کو پتہ ہے الحمد ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بہت جو الف لام لگ گیا، تو ویسے حمد کے ساتھ کیا الف لام لگانا، اس کا مقصد یہ تھا، ہم نے بتایا تھا کہ الف لام جب الحمد کے ساتھ لگے تو اس کا مطلب ساری کمپلیٹلی ساری کی ساری جو بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی سزاوار حمد ہے، اللہ ہی رحمان الرحیم پروردگار ہے جس کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ تو دیکھیں تحلیل، تکبیر، تمہید کنٹینیویشن میں، پھر اس کے بعد 10 ذی الحج سے 13 تک جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان تکبیرات کو مقید کہا جاتا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے منا میں پڑھی، پارا ادا کریں اس لفظ کو، متعلق کا تکبیرات نہیں مقید، یعنی وہ ایک خاص سفیر میں خاص بیک گراؤنڈ میں ہے نا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یوم النحر فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جو ہے جو عصر کی نماز ہے نا، یہ یام تشریق میں جو 13ویں کی ہے نا عصر کی نماز تک، یعنی اس ڈیوریشن میں وہ اس کو پڑھتے تھے ان تکبیرات کو، تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اور اسی طرح مطلق جو پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کنٹینیوسلی سارے ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے، اس کو بھی یہ ڈیزگنیٹڈ ہے نیم بائی اللہ سبحانہ وتعالی، یوم الترویہ۔ یوم الترویہ کسے؟ ہاں ترویہ، الف لام تا را اکٹھا ہے اور واو یہ ہا، میں آپ کو بھیج دوں گی، ویڈیو بھیج دوں گی اس کے اوپر، اس دن کے اوپر پوری ویڈیو ہے۔ یہ 8 ذی الحج سے جب پریپریشن شروع ہوتی ہے نا کہ ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے ادھر منا وغیرہ میں اور اللہ کے آگے حاضر ہونا ہوتا ہے، آپ احرام باندھتے ہو، سارا کرتے ہو، تو اس کے لیے جو پریپریشن ہے، اسے جو تیاری ہے ساری، اس کو ہم کہتے ہیں عرفہ کی طرف جانا، اللہ کی حاضری کے لیے جانا، احرام باندھنا اور پیدل ہی عرفات جانا، یہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن اب تو وہاں پہ بہت کچھ انہوں نے مطلب پیدل کی جگہ نہیں ہوتی، پھر رات کو اور اس طرح وہ بسوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس میں لے جاتے ہیں، تو پھر آپ پھر بڑا پیارا تلبیہ پڑھتے ہیں۔ کیا تلبیہ ہے، تلبیہ کا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ کسی کو آتا ہے؟ کوئی پڑھے گا میرے ساتھ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، سارے پڑھے، سچ کتنا مزہ آتا ہے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، بہت پیارا لگتا ہے۔ تو بہت پیاری باتیں ہیں جو ختم ہی نہ ہوں، اتنے پیارے دن ہیں، اتنی پیاری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مومنین کے مشکلیں آسان کرے اس برکتوں والے مہینے میں، میری بہت دعا ہے۔ اور دیکھیں عشرہ ذی الحجہ سے کون سے دن مراد ہے؟ شبانہ اب آپ بتا دو۔ باجی کس سے؟ عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ سے کون سے دن مراد ہیں؟
10 दिन। देखो 10 दिन तो शुरू के भी हो सकते हैं, एंड के भी हो सकते हैं, मिडल के भी हो सकते हैं। आज से पहले के जो 10 पहले 10 दिन जो व्यापार से शुरू हो रहे हैं। हाँ, वो ये अहम बात है कि आपके जहन में होना चाहिए, पहले 10 दिन जो है वो बहुत अहम है। फिर इसके अलावा आप देखें सूरतुल हज की आयत नंबर मैंने आपको 28 पढ़ी थी, वज़कर रस्महु अय्याम मालूमात। ये अय्याम मालूमात कौन से दिन थे, इनसे कौन से दिन मुराद है? वो जो पहले 10 दिन हैं वो। बिल्कुल सही। और फिर इसके बाद जो हमने कहा था ना सूरतुल बकरा में है ना, वज़कुरुल्लाह फी अय्याम मादूदात, इससे मुराद कौन से दिन है? 11, 12, 13। आप इसका नाम है, इसका पर्टिकुलर नेम है जो हमें आना चाहिए, जो हमें हर सूरत आना चाहिए। अयाम तशरीक, अयाम तशरीक, बिल्कुल सही, अयाम तशरीक हैं। और ये अयाम तशरीक बड़े ही, ये हज के दिन हैं, बड़े अहम हैं, यानी जो है 11, 12 और 13 का दिन। तो ये देखें, ये सारी इन दिनों की इबादत हैं, अक़वाल हैं, पढ़े हमने, और तकबीरात हैं। लेकिन इस जो का सबसे अहम जो जुज़ है इस दिन का, जो यौमुन नहर का, वो कौन सा अफ़ाल में सबसे अहम कौन सा फ़ेल है यौमुन नहर का? नहर का मतलब ही कुर्बानी होता है, तो कुर्बानी है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। यानी सबसे जो इसमें तकद्दुस वाली बात है, सबसे प्यारी बात है, वो कुर्बानी है। और कुर्बानी अपनी जान का सदका, और बहुत प्यारा है। जितना भी इंसान को जितनी जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे दें तो वो उतना उतना जो है वो कुर्बानी करे। लेकिन इसमें मैंने एक बात आपको ज़रूर कहनी है कि आप सूरत अल इनाम में जो आखिरी आयत है ना, सेकंड लास्ट में आप जाएंगे ना सूरत अल इनाम की, तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि उसमें आपको पता चलेगा कि हज़रत इब्राहीम ने जब ये पूरा एक मतलब सिलसिला बयान है जिसमें कि हज़रत इब्राहीम क्योंकि खलील अल्लाह थे, अल्लाह के उन्होंने दोस्त कहा, फिर हज़रत ज़ाहिर इस्माइल की कुर्बानी दी, तो उनके लिए आता है ना ये आदाब फ़र्जंदी थे या मकतब की करामत, सिखाए किसने आदाब फ़र्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये हज़रत इस्माइल की इतनी बड़ी अल्लाह ताला के लिए सेक्रीफाइस करना था कि अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पे ज़ाहिर मेंढा आ गया। आप सबको पता है ये सब बातें, सिर्फ मैं आपको जो अब फ़ाइनल बता रही हूँ कि आप इस आयत मुबारका को हेडलाइन कर लें, हेडलाइन में रख लें। ये आयत नंबर 182 है सूरत अल इनाम की, जो हज़रत इब्राहीम ने पढ़ी थी, और उसको उन्होंने कहा था कि कुल इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। जब भी कोई कुर्बानी करे, या वैसे भी आप अल्लाह के लिए कुर्बानी, हमारी हर चीज़ है ही अल्लाह के लिए। जब उसी ने हमें तख्लीक किया, उसी की तरफ हमने वापस चले जाना है, तो ज़ाहिर है कि हमें इसका कॉन्शियस इदराक जो है वो एक मोमिन की मेराज को लेके चलता है, लेके आ जाता है। तो आप लोग ये दुआ जब कुर्बानी करें तो ज़रूर पढ़ें, इसको याद कर लें, यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और अल्लाह ताला का एहसान है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्साइरिल मुस्लिमीन। उस परवरदिगार का बहुत एहसान है कि जिसने हमें ये तौफ़ीक अता की, ये प्यारा महीना, ये प्यारे प्यारे लोग अता किए जिनके साथ हम, अल्लाह ताला, किसी ने पूछा कि इंसान की खुशकिस्मती क्या है, तो जवाब मिला कि खुशकिस्मती ये है कि आपके साथ नेक लोग हों, जो आप, क्योंकि सहाबा कराम नेकियों की तलाश में रहते थे। तो हम नेकियां भी, ठीक है हम अकेले भी इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लेकिन मिल के करना इज्तिमाई इबादत की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी काविश की इसके लिए, और बहुत शुक्रिया आप सबके साथ देने का। ख़ास तौर पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की भी, और मुझे सबसे ज़्यादा
ہمت دلائی اس نے شاکرہ نے کہ نہیں باجی آپ ضرور ہر دفعہ، کیونکہ نبی پاک کی پیدائش پہ ہم نے ہجرت مدینہ بہت پیار سے پڑھی تھی، پھر اس کے بعد شوال کے روزوں کے اوپر ہم نے بہت پیار سے پڑھا، تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن پاک سے اور اس سے جو ثابت ہے وہ سب ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے جو ان حج کے ایام کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہمیں عمل بھی عطا کرے۔ تو یہ اصل میں ساری صحیح کس کے لیے ہے؟ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا، وحبہ اور محبت من یحب کا، ان لوگوں کی حب، ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور والعمل الذی، اور ایسے عملوں کی یبلغونی حبہ کا جو پہنچا دیں ہمیں تیری محبت تک، اللہم اجعل حبہ کا، اے الہی ہمارے لیے کر دے اپنی محبت احبہ علیہ، بہت محبوب ہماری طرف، میری طرف، من نفسی میرے مال سے، و مالی میرے جان سے، میرے مال سے، و اہلی اور میرے اہل سے، و من الماء البردی اور ٹھنڈے پانی سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی چیز چاہتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جان، مال اور عزت آبرو ہر چیز سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پیار اور ایسی محبت عطا کرے۔ اے پروردگار تیرے سے دعا ہے، تیرے آگے عاجز بندے ہیں تیرے، یہ پیارا سا برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی جتنے آپ نے اس میں برکتیں فیض رکھی وہ ہمیں نصیب کیجیے گا یا اللہ۔ ہم نے ایک شروع کی ہوئی ہے کوشش کا آپ کا کلام سمجھنے کے لیے، اس کوشش میں ہمیں کامیاب کیجیے گا، اسے قبول کیجیے گا اے اللہ۔ جتنی مومن بندیاں اور مومن بندے، یہ بھائی میرے ساتھ ہیں اور امرین جی ہیں، خالد یوسف زئی ہیں، اور جو بھی نیک مومن مومنات ہمارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بھابھی رئیسہ ہیں، خاور جی ہیں، شاکرہ ہیں، نگت جی، رحیلہ جی، نمرہ، ملائکہ مقدس، شبانہ، جو بھی نیک ہیں، صالحات، قانتات، مومنات، اے پروردگار ان سب کے دلوں کی مرادیں بھر آئیں۔ ہمارے بچوں کے لیے خاص دعا ہے مالک کل، آپ کہتے ہیں ان دنوں میں دعا کرو، آپ نے حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے سے ملا دیا پھر سے، پروردگار ہماری اولادوں کو بھی بچا لیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مالک کل، ہم دعا کرتے ہیں سارے بیماروں کے لیے، ہمارے بیمار ہیں بہت سارے، میرے بھائی کے، مجھے فوزیہ نے بہت پیار سے فون کر کے کہا کہ دعا کیجیے گا، اس کے سیریس مسئلہ ہے کزن کا بھی، اور پھر صبوحی کا، پھر اور بہت سے جو بھی بیمار ہیں مالک کل، ان سب کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا۔ آپ نے حضرت ایوب کو اتنی بیماری میں سے شفا دی، ہمارے بیماروں کو بھی شفا دیجیے گا یا اللہ۔ ہمیں سمجھنے میں، عمل کرنے میں جو کمیاں ہیں، ہم نہیں جانتے اپنا اچھا اور برا بھی، آپ ان کمیوں کو بھی مالک میری بھی بڑی دعا کرنا، میری بہت طبیعت خراب ہے۔ اللہ پاک خاور جی کی ساری مشکلیں دور فرمائیے گا۔ ان کا ایک بیٹا ہے یا اللہ، اسے اتنا نیک کیجیے گا کہ انہیں کوئی کمی نہ آئے، انہیں کوئی پریشانی نہ آئے یا اللہ۔ ان کا اتنا نیک بیٹا ہے یا اللہ، ان کو سکون دیجیے گا اس کی طرف سے، ان کو اپنی ماں کی طرف سے سکون دیجیے گا، انہیں صحت دیجیے گا۔ یہ پروردگار آپ کا کلام پڑھنے کے لیے، تیرا کلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے طفیل انہیں ہمت دیجیے گا، یہ اتنے پیار سے آپ کا کلام پڑھتی ہیں۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کے لیے کوشش کرتا ہے، پروردگار ان سب کی دعائیں، حاجتیں، ان کے دلوں کی مرادیں پوری فرما دیجیے گا۔ اور مالک ہم بہت دعا کرتے ہیں پیارے پاکستان کے لیے، یہ پاک سرزمین تو آپ کے نام سے حاصل کی گئی یا اللہ، جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اے اللہ اس کو یا اللہ اس کی طرف ہی پلٹ جائے زیادتی یا اللہ۔ اس ملک کو، اس پیارے ملک کو اپنی امان میں رکھیے گا اے اللہ، یہ تیرے نام سے لیا گیا، اسے شاد آباد رکھیے گا۔ غریب، مجبور، جو پریشان ہیں، جن کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہے، جن کی یا اللہ جابس کا مسئلہ ہے، ان سب کی یا اللہ مشکلیں آسان کیجیے گا۔ جن کی اولادیں نہیں، انہیں اولادیں عطا کیجیے گا، اور جن کو اولاد دی ہے ان کو اچھا تربیت کی توفیق دیجیے گا اے اللہ۔ ہم کمزور ہیں، اپنا بھلا نہیں کر سکتے مالک کل، ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ یا اللہ
ہم نے اپنے گھر کا بار بار دیدار فرمائیے گا۔ اے مالک کل ہمیں جانا نصیب کیجیے گا۔ یا اللہ حوض کوثر سے پانی اپنے نبی پاک کے ہاتھوں نصیب کیجیے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیجیے گا۔ یا اللہ اللہم آئینی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کا۔ رب آئینی سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا لیجیے گا۔ اے مالک کل جو کچھ بھی مانگا آپ کی رحمت ہو اور وہ آپ کی رحمت سے ہمیں آئے سب کچھ مل جائے وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یقیناً ہم کمزور اور ناقص ہیں، ہمیں اپنا بھلا نہیں پتہ، آپ بہتر جاننے والے ہیں، ہمیں وہی عطا کیجیے گا جس میں ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربا۔ اے مالک وَأَفُوْ بِأَمْرِ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سارے معاملات آپ کی امان میں دیے مالک کل، ہمیں معاف کر دیجیے گا، آمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ٹیوزڈے والے دن ہماری عربی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی اس وقت تک کے لیے سب کو اپنی امان میں رکھے، اور جن لوگوں نے کام کر کے بھیجا ہے جزاک اللہ خیر، اور انشاءاللہ پھر ہم ٹیوزڈے کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔